बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा। आपको ग्रे जोन विद सरदार पीरज़ादा में वेलकम। कहा जा रहा है कि इमरान साहब गए कि अब गए, लेकिन मेरे ख़्याल में आने वाला बजट पीटीआई ही पेश करेगी। दूसरा ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी को हीरो लगते हैं और कभी वो ज़ीरो लगते हैं। बड़ी आज दिलचस्प और मज़े की बातें हैं, बड़ी लोफर से तज्ज़िए हैं। ये सब आपसे मैंने डिस्कस करना है चंद मिनटों के अंदर। लेकिन सबसे पहले वही दरख्वास्त कि इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जिसे बेल आइकॉन कहते हैं ये ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना दोनों लाज़िम मलज़ूम है। चलिए बात करते हैं। आप देखें कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि तस्बीह के दाने बिखरते जाते हैं, यानी अगर तस्बीह का वो धागा टूट जाए तो, या माला जिसे गले में डालते हैं उसका धागा टूट जाए तो उसके अंदर जो मोती या दाने होते हैं वो बिखरते चले जाते हैं। सेम बात उस वक्त ये हमारी हुकूमतों के साथ होती है जब उनके जाने के दिन ठहर गए होते हैं। और यहाँ पर चूँकि मैंने कहा है ठहर गए होते हैं, तो सब कुछ यहाँ पर तयशुदा होता है, ठहरा हुआ होता है। अब जो मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब की है उसके हवाले से गुज़श्ता चंद महीनों, गुज़श्ता चंद हफ़्तों के मामलात देखें तो तस्बीह के दाने, और बड़े मोटे तस्बीह के दाने वो ऐसे बिखरते जा रहे हैं जैसे ख़ज़ा में पत्ते गिरते हैं, झड़ते हैं। और उनके सिर्फ दाने नहीं बिखर रहे बल्कि उनके मंसूबे, उनके जो मामलात हैं वो भी बिखरते जा रहे हैं, और जिसका अंदाज़ा उनके मिजाज से हो रहा है। इस वक्त शायद ही दुनिया का, मैं पाकिस्तान का नहीं कह रहा, दुनिया का कोई ऐसा तज्ज़िया निगार होगा जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को और इमरान खान को जो रेगुलर विज़िट करता है, उनको देखता है, तज्ज़िया करता है, वो ये कह दे कि इमरान खान साहब इस वक्त कंफ्यूज नहीं है, झुंझलाए हुए नहीं है, रिएक्शनरी नहीं हुए हुए। कोई भी नहीं यही कहेगा, बल्कि सब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का मिजाज इस वक्त बहुत जो है वो परेशान है, वो बहुत कंफ्यूज है। अभी जो चंद दिन पहले उन्होंने टेलीफोनिक ख़ताब फरमाया कौम से, वो सवालात के जवाब नहीं दे रहे थे बल्कि वो टेलीफोनिक ख़ताब कर रहे थे। उसमें ऐसे मुश्तिल नज़र आ रहे थे, ऐसे उनके जज्बात उभरे हुए नज़र आ रहे थे कि जैसे एक, आप समझिए कि एक वज़ीर आज़म तो छोड़ दीजिए, जो एक पॉलिटिशियन होता है वो भी नहीं नज़र आता था। खैर, बात ये है कि आप देखिए कि वो क्यों ना हो, उनके साथ जो हो रहा है, वो चूँकि आए किसी सहारे पे, किसी प्यार मोहब्बत के सहारे पर आए, और जब प्यार मोहब्बत करने वाले अपना दस्ते शफ़क़त हटा लें तो फिर तो इंसान परेशान होता है। जो पैम्पर्ड इंसान होता है, जो कहता है कि मुझे बड़ा जो महसूस करता है कि उसको इर्द गिर्द से बड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, बड़ा पैम्परिंग करके लाया जा रहा है, और उसको ये यकीन दिला दिया जाता है, और वो ख़ुद भी यकीन कर लेता है इस हद तक कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और जब उससे एकदम सरपरस्ती, दस्ते शफ़क़त हट जाए तो उसकी क्या पोजीशन होती है, वो इमरान खान साहब की पोजीशन है इस वक्त। क्योंकि जो दीगर पॉलिटिशियन हैं वो उनको साथ साथ थपेड़े लगते रहते हैं, हवा गर्म सर्द लगती रहती है, वो कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं। इतनी पैम्परिंग 74 सालों में पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिशियन की नहीं हुई जितनी इमरान खान साहब की हुई। अब जब से उनके मामलात बिखरने शुरू हुए, शुरू में आप देखिए कि जहांगीर तरीन साहब गए, वो इनके लिए बड़ा धचका था, लेकिन दस्ते शफ़क़त की जो पैम्परिंग थी और जो उनको थोड़ा सा मिजाज में उनके सहारा था, उससे वो चलते चले गए। फिर आप देखिए कि अभी आप रिसेंटली देख लें, पुरानी बातें छोड़ें, कि जो परवेज़ खटक साहब की उनके साथ तल्ख़ कलामी हुई, जिसको बाद में तरदीद भी कर दी गई, लेकिन सोर्सेज तो बताते हैं ना अंदर की बात। उसके बाद आप देखिए कि जो पीटीआई के बड़े अहम एक मेंबर थे केपीके से, नूर आलम साहब, उनके बयानात देखिए, उन्होंने तो क्लियर कहा असेंबली के अंदर कि ये जो आगे 3 कतारों में बैठे लोग हैं ये सब पाकिस्तान में बुराइयों के जड़ हैं। मफ़हूम उनका ये था। तो उसमें तो वज़ीर आज़म भी बैठे थे और जो इनकी सारी कैबिनेट के लोग थे वो भी थे। उसके बाद आप देख लीजिए अहमद जवाद साहब, जो सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे पीटीआई के, यानी मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात थे,
پی ٹی آئی جماعت کے، اور وہ بڑے سلجھے ہوئے اور بڑے منجھے ہوئے انسان ہیں احمد جواد صاحب. ان کی گفتگو جب سے پی ٹی آئی برسر اقتدار آئی ہے، آپ دیکھیے کہ تمام ان کے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں جب وہ میڈیا پر آتے ہیں تو بڑے بعض اوقات کسی نہ کسی وقت بفر جاتے ہیں اور اپنے اندر کا شو کر دیتے ہیں. لیکن احمد جواد ایسی شخصیت کہ جنہوں نے جب بھی بات کی پی ٹی آئی کو بہت ڈیفینڈ کیا، لاجیکل کیا، لیکن کبھی وہ نہ تو اللاجیکل ہوئے، نہ ہی وہ آپ کہتے ہیں نا کہ پٹری سے اترے یا کریز سے باہر نکلے. وہ کیوں نہ ہوں. احمد جواد ان کی تربیت، ان کی ایجوکیشن دیکھیں اور ان کی جو بیک گراؤنڈ دیکھیں، وہ ایک بڑے آرگنائزڈ معاملات سے، لیکن وہ بھی آخر کار اس پی ٹی آئی سے اور خاص طور پر عمران خان صاحب سے ڈس اپوائنٹ ہو گئے. انہوں نے جو بیانات دینے شروع کیے ہیں اگر وہ سچ ثابت ہو گئے اور احمد جواد صاحب نے اگر سٹینڈ کر لیا اور اگر وہ کھل کے ساری چیزیں بتا گئے سب کے سامنے، اور تو پھر آپ دیکھیے کہ اکبر بابر صاحب ابھی تک قابو نہیں آ رہے، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے پی ٹی آئی کے، تو ایک اور احمد جواد صاحب سامنے آ جائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ جو یہ تقریر ہوئی ٹیلی فون خطاب، یہ ایک بہت برا امپیکٹ پڑا پوری دنیا پر، جو تجزیہ نگار ہیں پاکستان کو جو دیکھتے ہیں، پاکستان سمیت، اور تمام 22 کروڑ عوام پر. اس کے بعد جو ایک بڑی شدت کی بات ہوئی، شہزاد اکبر صاحب، بالکل آپ کے ذہن میں بات صحیح ہے. شہزاد اکبر وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا سہارا تھے جس کے اوپر پورا ان کا جو آپ سمجھیے کہ گیم چل رہی تھی پالیٹکس کی، جو وہ اس شہزاد اکبر کے گرد گھومتا تھا. یہ محور تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ بچے پینگ لیتے ہیں نا، سیسا پینگ لیتے ہیں یا سیسا کھیلتے ہیں، یعنی وہ ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف جاتے ہیں. وہ جو جھولا یا پینگ ہوتی ہے وہ ایک آپ سمجھیے کہ راڈ سے بندھی ہوتی ہے اور اس کے گرد چل رہی ہوتی ہے. جو شہزاد اکبر تھے ان کا جو ان کے اس میں جو ٹاسک تھا جو ان کو دیا گیا تھا وہ اس پینگ کا راڈ تھا جو عمران خان صاحب جھول رہے تھے اور مزے لے رہے تھے ہواؤں کے، آسمانوں کے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹہ ململ کا. تو عمران خان صاحب ٹوٹلی جو جتنا ان کا بیانیہ تھا اپوزیشن کو رگڑنے کا، ووٹ لینے کا، اور جتنے انہوں نے بینر لگائے تھے، جتنے لاؤڈ سپیکر آن کیے تھے، وہ شہزاد اکبر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تھے. اور شہزاد اکبر دھڑام سے ایک طرف ہو کے چلے گئے. اب آپ بتائیے ان سے استعفیٰ لیا گیا نہ لیا گیا علیحدہ بات ہے، لیکن چلے گئے نا. یہ اتنا بڑا سیٹ بیک ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر وہ پولیٹیشین ہوں تو وہ سر پکڑنا تو دور کی بات، وہ چپ چاپ پتلی گلی سے دوسری طرف نکل جائیں. لیکن عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ آخر اتنے وہ ان کے بیانات اور اتنے آپ سمجھیے کہ جو مبینہ طور پر اپوزیشن کہتی ہے کہ ڈٹائی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس میں دو تین باتیں، وہ لوفر تجزیے جو میں شروع کرتا ہوں، دو تین باتیں. ایک تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بنیادی طور پر پولیٹیشین نہیں ہے. ان کو پولیٹیشین کھڑا کیا گیا، وہ بس پلیئر تھے. اور جو شوکت خانم کا پروجیکٹ تھا وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، لیکن وہ ایک سوشل ورکر کا پروجیکٹ تھا. وہ عمران خان پولیٹیشین کا پروجیکٹ نہیں تھا، وہ ایک عمران خان سوشل ورکر کا پروجیکٹ تھا. سوشل ورکر کے طور پر آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں بچوں نے، خواتین نے اپنے زیور دیے شوکت خانم کو، پروجیکٹ کو، اس کے جو ویلفیئر کا کام تھا. بچوں نے اپنے غلے توڑ کے پیسے دیے، جو بڑے تھے انہوں نے اپنی تنخواہیں دے دی، کیونکہ وہ ایک سوشل ورک پروجیکٹ تھا. لیکن عمران خان صاحب نے سمجھ لیا یا ان کو سمجھا دیا گیا کہ بھئی آپ تو بس واہ واہ، آپ کے جیسا تو دوسرا بندہ کوئی نہیں. اور عمران خان صاحب نے اس بات پر یقین کر لیا. اب وہ سہارا، وہ دست شفقت جب تک چلتا رہا وہ چلتا رہا. اچھا، اب عمران خان صاحب کی جگہ کوئی پولیٹیشین ہوتا تو کچھ سنبھلتا، کچھ سمجھتا. اچھا، ایک بڑا لیٹسٹ تجزیہ نفسیاتی اعتبار سے عمران خان صاحب کا سامنے آیا. امریکہ کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے کہ وہاں کے ایک بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں، جو اینتھروپولوجسٹ ہیں، وہ انسانی نیچر کا اسٹڈی کرتے ہیں، سائیکالوجی انسان. انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں ایک رپورٹ لکھی ہے جو کہ سوشل میڈیا پر تو آ گئی ہے، یہاں بعض جگہوں پہ نہیں شائع ہونے دی گئی. خیر، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو نفسیاتی بیماری نرگسیت ہوتی ہے اس کا شکار ہے. اور بھی دو تین انہوں نے لکھی ہیں لیکن میں مین بتا رہا ہوں. نرگسیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے
وہ ٹھیک ہے، اور جو اس کی تعریف میں جو اسے چڑھا کر آسمان پر پہنچایا جا رہا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. وہ جو بھی کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے، باقی سب کے سب غلط ہیں. یعنی یہ نرگسیت کی بیماری آپ اسٹڈی کریں تو اس بارے میں آپ کو بہت پتہ چل جائے گا. یہ یا تو ایک نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے، یا جو لوگ زیادہ مسلسل نشہ کرتے ہیں مخصوص دوائیوں کا، ڈرگس کا، ان کو بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے. خیر یہ کیوں ہوئی یا ہے یا نہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں یہ ایک سائیکولوجیکل جو آسپیکٹ جو ایک رپورٹ میں لکھا گیا ہے عمران خان کے بارے میں وہ میں بتا رہا ہوں. اچھا اب یہ سب کچھ جب ہو گیا تو اب سوال یہ ہے کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بس اب گئے کہ کب گئے، کیونکہ دست شفقت ہٹ گیا. لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے، دیکھیں دست شفقت تو ہٹ گیا لیکن ابھی دھکا نہیں دیا گیا. دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو دست شفقت ہٹا لینا، پھر اسے دھکا بھی دے دینا. پچھلی حکومتوں کے ساتھ دونوں ہوتا رہا، لیکن جب دست شفقت ہٹ جائے کسی جگہ سے تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک کوئی جو پتھر ہے یا گول مول سی چیز ہے وہ کسی اونچی نیچی چیز پہ پڑی ہوتی ہے، وہ لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے، وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اس کا بیلنس نہیں رہتا، لیکن ابھی گری نہیں ہوتی. سیم پوزیشن اس وقت عمران خان صاحب کی ہے. وہ اپنی اس جو ان کا ذہن کا خمار ہے یا جو ان کی بیماری ہے اس حوالے سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور جو یہ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ میں باہر نکل کر خطرناک ہو جاؤں گا، یقین کیجئے یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں. اور بلیک میلنگ اپوزیشن کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ جس آگ کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا آگ ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا نا کہ قبر ایک ہے اور بندے ہم دو ہیں. فوارہ چک راولپنڈی میں ان کا ایک بڑا مشہور جلسہ ہوا تھا جب ان کو اتارا گیا تھا. تو عمران خان صاحب ظاہر ہے ایک معصوم آدمی بھی ہیں، ان کو چونکہ معصوم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو پولیٹکس کی اونچ نیچ نہیں پتہ. وہ ایک خاص ہوا میں لائے گئے ان کو اور ان کو بٹھا دیا گیا. اب وہ جس کو تڑیاں دے رہے ہیں کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے کتنے خطرناک ہیں اگر وہ طے کر لیں. لہٰذا انہوں نے ابھی طے نہیں کیا ان کو دھکا دینے کا، دست شفقت تو ہٹا دیا. تو اب اگر دیکھا جائے تو ایک اور بات بڑی دلچسپ، بڑی مزے کی لوفر بات، کہ نون لیگ جو ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ عمران خان ابھی نہ جائے بلکہ 1.5 سال جو آئندہ حکومت ہے 2023 تک وہ پوری کرے. جبکہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد لایا جائے. یہ اختلاف تھا نون میں اور پی 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 میں. اچھا اب اس کے کیا، دونوں ظاہر ہے بڑے گھاگ لوگ ہیں، نون لیگ والے بھی اور پی 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 والے بھی. اچھا پی 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 کا نظریہ تھا کہ اگر عدم اعتماد آ گیا تو اگلے 1.5 سال کے لیے جو آپ سمجھیے کہ جگاٹھ پرائم منسٹر ہوگا، جیسے آپ سمجھیے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب آ گئے یا راجہ پرویز اشرف صاحب آ گئے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے، ان کے، تو وہ جو ہے ہم سلاٹ جو ہے وہ نون لیگ کو دے دیں گے، جیسے انہوں نے گیم کی تھی سینٹ کے اندر، اور کہ جی اپوزیشن لیڈر وہ اور پھر سینٹ کا چیئرمین اپنا بنا لیا. تو لہٰذا پی 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 کی خواہش تھی کہ عدم اعتماد ہو جائے، پی ٹی آئی رہے، عمران خان چلا جائے، اور 1.5 سال کی جو اگلی سلاٹ ہے وہ جگاٹھ وزیر اعظم، یہ لوفر لفظ بول رہا ہوں، جگاٹھ وزیر اعظم نون لیگ کی طرف سے آ جائے. اور نون لیگ بھی بڑے گھاگ ہیں، وہ اس آفر کو قبول نہیں کر رہے تھے. وہ کہتے تھے نہیں جی نہیں، ہم بھی اتنے بھولے نہیں ہیں، ہمیں 2023 کے یا مکمل انتخاب چاہیے تاکہ ہم پرائم منسٹر پورا لے کے آئیں. اچھا اب وہ پیپلز پارٹی کو نقصان دیتی تھی، لیکن اب حال میں سن رہے ہیں کہ نون لیگ نے کچھ راضی ہو گئی ہے. اب جو یہ کچھ راضی ہونا ہے، نون لیگ یقین کیجئے میرا لوفر تجزیہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے بہتر پتے کھیل رہی ہے، اور اس کے تحت انہوں نے نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو بھی آپ سمجھیے کہ ہلکا سا آگے لگا لیا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ راضی ہو گئے ہیں. اگر یہ 6 مہینے گزر گئے اس راضی میں، آپ دیکھیں کہ مارچ تک اگر کچھ نہ ہوا تو پھر کچھ نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ مارچ کے بعد اپریل میں رمضان شریف آ جائے گا، مئی میں گزرے گا تو آگے جون ہے، بجٹ ہے. تو لہٰذا یہ بجٹ یہی حکومت دے گی، یہ ضروری لگ رہا ہے. اچھا اب آپ اگر دیکھیے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ ابھی عدم اعتماد کے ذریعے چلے جائیں، جبکہ نون لیگ جو ہے وہ گیم کر رہی ہے، اور جو پی ٹی آئی ہے
اس کے جو کارکن ہیں وہ بڑے مایوس پھر رہے ہیں، جو نہیں مایوس وہ جھنجھلائے ہوئے وہ بھی لڑتے پھر رہے ہیں اپنے لیڈر کی طرح، عمران خان صاحب کے طرح، کیونکہ ان کو رستہ نہیں نظر آ رہا کہ کیا کریں، کیونکہ ان کے ساتھ جو کہا گیا تھا، جس کے لیے وہ لوگوں سے لڑتے رہے تھے، جس سے رشتہ داریاں ٹوٹ گئی تھیں، وہ سب کی سب دھڑام ہو کے ان کے لیڈر نے نیچے گرا دی۔ تو لہٰذا اب اگر دیکھا جائے تو سب طرف گیم ہو رہی ہے، اور گیم کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ ایک علیحدہ سے بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دیکھیے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی ہیرو لگتے ہیں، کبھی زیرو لگتے ہیں۔ بات یہ لوگوں کو بات یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حامی ہیں، جو ان کے پارٹی ورکر ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن عام پبلک میں دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جب پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور چیلنج کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کو بھی اور مختلف طاقتور حلقوں کو، تو جو پی ڈی ایم کے یا ان کے نظریے کے حامی ہوتے ہیں ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑے زبردست بات کر رہے ہیں، بڑی زبردست بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہی مولانا فضل الرحمان صاحب طالبان کے کسی نمائندے سے ملتے ہیں یا ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو وہی لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ریسنٹلی جو انہوں نے کہا کہ جی صدارتی نظام یہ خلائی ایک نظریہ ہے اور ہم ہر طرح سے اس کی مخالفت کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی جو ان کی ایک مزاج اور روایتی ایک گھن گرج ہے اور ان کا جو روب ہے اس کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ اب یہاں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیرو بھی ہیں سیم ٹائم اور زیرو بھی ہیں۔ ہیرو اس طرح کہ جو لبرل لوگ ہیں، جو پی ڈی ایم کے حمایتی ہیں، جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، وہ سب اس بات پر کہ صدارتی نظام نہیں آنا چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حامی ہیں، اور جب طالبان کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں یا جو طالبان کے مذاکرات سے حمایت کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے نزدیک وہ زیرو ہیں۔ تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو مزاج ہے، ان کی شخصیت ہے، ان کا احترام بہت زیادہ، ان کو دیکھ کر ایک چھوٹا سا ایک گانے کا ایک مصرع یاد آتا ہے کہ کبھی آپ ہیرو لگتے ہیں، کبھی آپ زیرو لگتے ہیں، کبھی آپ لوفر لگتے ہیں، کبھی آپ لیڈر لگتے ہیں۔ جناب والا یہ تو بس پالیٹکس ہے، یہ گیم ہے۔ گیم دیکھیے کہ وہ عموماً ایک بڑا سادہ سا محاورہ ہے کہ جھنجھنا بجایا جاتا ہے اور کھلایا جاتا ہے، یعنی جو جھنجھنا بجانے والا تھا وہ تو صرف ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں 74 برسوں میں بے شمار مد و جزر آئے، بے شمار اونچ نیچ آئی، بے شمار لیڈر آئے، بے شمار خراب ہوئے، آگے بڑھے، بے شمار ہمارے ہیرو ہیں، بے شمار ہم مخالف ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ 2-3 چیزوں پہ کبھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک فورن پالیسی شروع سے آخر تک آج تک ویسی ہی چل رہی ہے۔ دوسرا دیکھیے اکنامکس، دیکھیے پاکستان کی ایسے ہی اونچ نیچ چلتی ہے، بیچ میں آتا ہے کبھی تھوڑا بہت اونچا ہو جاتا ہے، کبھی نیچا ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی ویسی چلتی جا رہی ہے۔ ایجوکیشن ہماری ویسے ہی چل رہی ہے، باتیں کرتے ہیں ہم، دن مناتے ہیں، چلی جاتی ہے۔ ہیلتھ ہمارے جو صحت ہے لوگوں کی وہ ویسے ہی چلتی ہے، باہر سے امداد آ جائے تو ہم پولیو کے ٹیکے لگانے شروع کر دیتے ہیں، باہر سے ہم نے فنڈ لینا ہو تو ہم نے کرونا کی ایک کمپین چلا دیتے ہیں۔ ہم انوائرمنٹ دیکھیں، ہم ویسے کے ویسے ہی شفاق لوگ ہیں، ہم انسانوں کے قتل پہ تو بول دیتے ہیں لیکن درختوں کے اور پودوں کے قتل پر کچھ نہیں کہتے، بلکہ باہر سے فنڈ آتے ہیں وہ بھی غائب کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بنیادی طور پر پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ ایک جھنجھنا ہے جس کے 22 کروڑ عوام کے سامنے بجایا جا رہا ہے۔ بالکل ڈیئر ویورز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر لائک کریں، اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور اگر پسند نہیں آئی تو ڈس لائک بھی کیجئے۔ آپ کی فیڈ بیک ہر 2 صورت میں میرے لیے بہت اہم ہے۔ آپ اپنا جو کمنٹس ہیں وہ ویڈیو کے جو نیچے یوٹیوب پہ ایک خانہ بنا ہوا ہے کمنٹ باکس کا، وہاں کمنٹس ضرور کیجئے، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہم ہے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔